Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to talk about product meaning and design, and we are into our 10th lecture of the semester. Why we are doing product meaning and design in topics in consumer and behavior? Because it relates to exactly what consumers want, how would they respond to it, and would there be a post-purchase dissonance or satisfaction. So this is all very, very important and pertinent to the topic of consumer behavior. So before we go into product meaning and design, in the previous lectures we covered a plethora of topics within consumer behavior, including iconic brands, including impact of culture, including motivation and learning. We touched all of them to come to this point. Okay, so let's begin what we have today. प्रोडक्ट मीनिंग एंड डिज़ाइन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ब्रांड एक्टिवेशन का. ये आपने टर्म सुनी होगी और अगर नहीं सुनी तो अब सुन ली है. ब्रांड एक्टिवेशन का मतलब है कि हाउ वुड यू एक्टिवेट ए ब्रांड. एक्टिवेट ए ब्रांड मतलब उसको आप कंज्यूमर्स के फोकस जो पैनल है उसके अंदर ले आए और कंज्यूमर आपका ब्रांड देखे, कंज्यूमर आपके ब्रांड के बारे में सोचे, ठीक है ना. तो ये ब्रांड एक्टिवेशन है. ब्रांड एक्टिवेशन वैसे अगर आप इंडस्ट्री में पूछें तो इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि ब्रांड एक्टिवेशन वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो बिलो द लाइन कही जाती हैं. और अगर आपने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन का कोर्स लिया है या उसकी किताब पढ़ी है तो आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, वन विच फॉल अबव द लाइन एंड वन विच फॉल बिलो द लाइन. तो ये बिलो द लाइन में हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपनी लिंगो में ब्रांड एक्टिवेशन में को कहते हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ जो बिलो द लाइन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं. वैसे फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, ब्रांड एक्टिवेशन क्या है? ब्रांड एक्टिवेशन may be linked to all these elements. क्या कंपनी, country of origin, distribution channels और उस पोर्टफोलियो के ब्रांड्स, ठीक है ना. तो कंपनी में आप अगर आप देखना चाहें तो कंपनी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स और उसके अलावा कैरेक्टर्स भी हैं, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, लोगो भी, इंसिग्निया भी, और जिस तरह कमांडर सेफगार्ड इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है ना. ब्रांड एम्बेसडर में इंडिगो का एम्बेसडर था शान, जो मोबिलिंग का एक ब्रांड होता था. और उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर में शान आप इसमें डुअल कोर क्यू मोबाइल में भी देखते हैं. ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये है कि पर्सन हु रिप्रेजेंट ए ब्रांड, यू नो, आइकॉनिक उसका स्टेटस है, बहुत मशहूर है, कोई स्टार है, कोई प्लेयर है. उसको पहले ज़माने में इसको मार्केटिंग में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कहते थे या सेलिब्रिटी इंडोर्सर कहते थे और अब इसको ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है. फिर इसी तरह इवेंट्स, अब जिस तरह फुटबॉल कप हो रहा है, FA कप, तो उसको जो आप उसमें जो स्पॉन्सरशिप करेंगे दैट इज़ पार्ट ऑफ ब्रांड एक्टिवेशन. इसी तरह आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यू नो, इट डजंट हैव टू बी प्योरली मार्केटिंग और प्योरली काइंड ऑफ बिजनेस रिलेटेड. इट कुड बी सम अदर थिंग. या आपको एक सेमिनार अरेंज किया आपकी कंपनी ने, आपकी कंपनी जिस तरह बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं स्पॉन्सर करती हैं इवेंट्स को, होल्ड करती हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू न्यू डिस्कवरीज इन मेडिसिन. तो वो भी वो इवेंट्स हैं. या कोई फैशन शो आप ऑर्गेनाइज करें इन ऑर्डर टू रेज चैरिटी, इन ऑर्डर टू रेज फंड्स. फिर थर्ड पार्टी सोर्सेज, यानी कि जो पब्लिसिटी होती है आपके ब्रांड के बारे में, पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी है, नेगेटिव हो तो उससे भी आपका ब्रांड एक्टिवेट हो जाता है. लोग उसके बारे में पता करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, जहन में रखते हैं. तो ये जो होते हैं ये थर्ड पार्टी सोर्सेज कहते हैं. अब कंपनी यानी कि जो आपका पेरेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल ऑल्पर्स को आप लीजिए. ऑल्पर्स की पेरेंट कंपनी है एंग्रो फूड्स, ठीक है ना. तो एंग्रो फूड्स सिर्फ ऑल्पर्स नहीं बनाते, बहुत सारे और ब्रांड बनाते हैं, जैसे कि तड़का. तड़का आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, मगर ख़वातीन को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, स्पेशली क्योंकि तड़का एक ब्रांड है जो घी कैटेगरी का है. तो वो 1 किलो का डब्बा आता है, लाल सुर्ख रंग का आता है
اور تڑکا لکھا ہوتا ہے اور بہت اچھا. اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو ڈو ٹرائی ایٹ ہوم. اٹس اے ویری گڈ دیسی گھی. پھر اسی طرح ان کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ترنگ نظر آئے گا, آپ کو ڈیری امنگ نظر آئے گا. اچھا, اس کے بعد اومور نظر آئے گا. اوکے, حالانکہ وہ کہتے ہیں اومور بائی آلپس, مگر یہ دونوں برانڈ پھر جا کے ان کی پیرنٹ کمپنی, ان کا کارپوریٹ برانڈ اینگرو فوڈز ہی ہے. یہ سب نظر, پھر اس کے بعد آپ کو آلپس کے ہی اندر ود ان رینج آلپس لائٹ نظر آئے گا, آلپس کریم نظر آئے گا. رائٹ, سو دیر آر مینی برانڈس ود ان وچ اینگرو فوڈز میک ادر دین آلپس. کنٹری آف اوریجن یعنی کہ جو وہ ملک بناتا ہے. ان کیس آف اینگرو فوڈز اٹ از پاکستان. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح اگر آپ ایپل کو لیں اور آئی فون کو لیں اور آئی پیڈ کو لیں, یہ امریکن برانڈ ہے. کنٹری آف اوریجن امریکن ہے. گو کہ آپ دیکھیں گے آئی فون جو ہے چائنا میں مینوفیکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, مگر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پہلے ہوتا تھا کہ جو میڈ ان لکھا ہوتا تھا دیٹ مینس کہ وہ کنٹری آف اوریجن ہے. آج کے دور میں ہم میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان اور برانڈ کوئی اور ہے, نائکی ہے یا یو ایس یا ایپل ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چائنیز یا جاپنیز برانڈ ہے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کا دور ہے آؤٹ سورسنگ کا, سیونگ کاسٹ کو بچانے کا, اور اس لیے آؤٹ سورس کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ کو یہ تمام چیزیں مینوفیکچرنگ کاسٹ مچ چیپر ہوں. تو یو ایس کی بہت ساری فرمز اپنے برانڈ کی مینوفیکچرنگ کے لیے وہ اسے آؤٹ سورس کرتے ہیں, اور جن کمپنیز کو آؤٹ سورس کرتے ہیں تو وہ اپنی کمپنی کا نام لکھ نہیں سکتے, مگر وہ اس ملک کا نام ضرور لکھتے ہیں جہاں پہ وہ برانڈ مینوفیکچر ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئی فون چاہے آپ یو کے سے خریدیں یا یو ایس سے خریدیں یا پاکستان میں خریدیں, اس کے پیچھے لکھا ہوگا میڈ ان چائنا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اٹس اے چائنیز برانڈ. دا برانڈ اس کا کنٹری آف اوریجن یو ایس ہی ہے. کنٹری آف مینوفیکچرنگ آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے چائنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے سیمسنگ ہے, اس کی کنٹری آف اوریجن کوریا ہے. رائٹ. پھر آ جاتے ہیں ڈسٹریبیوشن چینلز پہ. ڈسٹریبیوشن چینلز پہ مانے کہ آپ کس طرح برانڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم آلپس کو لیں تو اس کا ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اپنا بھی ہے, اور یہ پھر ہول سیلرز جو کنٹری وائڈ ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں تاکہ وہ آؤٹ ریچ ان کی زیادہ ہو, میکسیمائز کریں. اسی طرح یونیلیور کے پروڈکٹس ہیں, ان کو بھی ایسے ہی جاتے ہیں. اسی طرح نیسلے کے پروڈکٹس ہیں, وہ بھی اسی طرح جاتے ہیں. اب پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے جن کے برانڈز مالبرو, بینسن اینڈ ہیجز, ڈن ہل وغیرہ ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس اپنے ان کی سیلز فورس ہے جو بڑی ڈیفائنڈ ہے. ویسے تو یونیلیور کی بھی اپنی سیلز فورس ہے, اینگرو فوڈز کی بھی ہے. یہ علیحدہ کیٹیگری, فوڈ کیٹیگری. ہم بات کریں پی ٹی سی کی کہ کیونکہ وہاں پہ وہ اور کوئی فارم آف پروموشن کر نہیں سکتے, مطلب ایڈورٹائزنگ تو بالکل ہی بند ہے نا, تو پھر وہ سیلز پروموشن کرتے ہیں, اور سیلز پروموشن کے لیے ان کی سیلز ایکٹیویٹیز بڑی اسٹرانگ ہیں, اور وہ جو ریٹیلرز ہیں, چھوٹے شاپس والے ہیں, ان کے پاس جا کے وہ سیلز پروموشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ہم آتے ہیں اسی طرح ادر برانڈز, یعنی کہ اس برانڈ کے علاوہ اور کیا برانڈز ہیں. جس سے ہم نے شروع میں بات کی کہ اینگرو فوڈز آلپس بناتا ہے, اور آلپس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں بناتا ہے. اسی طرح یونیلیور ہے. اگر یونیلیور کا آپ دیکھیے گا کنور ہے برانڈ, تو اس کے ساتھ وہ اور بھی بہت ساری چیزیں بناتا ہے. کنور ہی نہیں ہے, لکس ہے یونیلیور کا, لپٹن ہے, سپریم ہے, سرف ایکسل ہے, رائٹ, شیمپوز ہیں, تو کئی برانڈز ہیں. اسی طرح نیسلے کا اگر آپ دیکھیں تو میگی ہے, رائٹ, اور میگی کے علاوہ وہ ملک پیک بھی ہے, پیور واٹر بھی ہے, یعنی کہ بے شمار ان کے بھی اپنے برانڈز ہیں. تو اور ادر برانڈز ان the portfolio makes a difference. Why? Because آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس برانڈ کا جو مینوفیکچرر ہے, جو کمپنی ہے, وہ کتنی افیکٹو ہے, یعنی کہ دوسرے برانڈ بھی اس کے کتنے سکسیسفل ہیں, کیسے ہیں. تو آپ کو پھر پتا چلتا ہے کہ کوالٹی کیسی ہے. جس طرح آپ ایک بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بندہ بہت شریف ہے, ان کے بھائی بہن سے ملتے ہیں یا والدین سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں
واہ پورا خاندان شریف ہے. تو یعنی کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ بڑے سلجھا ہوا فیملی ہے, بڑی اچھی فیملی ہے. تو اسی طرح آپ جب برانڈ سے ریلیشن شپ اپنا ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر ادر برانڈز ان دا پورٹ فولیو بھی دیکھتے ہیں, اس کمپنی کو بھی, پیرنٹ برانڈ کو بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یس یہ کریڈیبل برانڈ ہے, ان کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے نا جی. اوکے جی. پھر اسی طرح کیریکٹرز ہے. ابھی ہم نے کمانڈر سیف گارڈ کی بات کی. کمانڈر سیف گارڈ از اے کیریکٹر which was there to promote safeguard in Pakistan. You would not find Commander Safeguard in other countries. So that is one important aspect. اسی طرح کیلاگز کے جو بریکفاسٹ سیریل ہے ان میں آپ کو کئی کیریکٹرز ملتے ہیں. ٹگر ملتا ہے, دوسرے اور کوئی کیریکٹرز ملتے ہیں. So characters are very important, right? They enhance. تو یہ characters, why are they there? They are there for the consumers to remember. اور ریممبرنس کے لیے یہ کیریکٹرز برانڈ ایلیمنٹس کا پارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح برانڈ امبیسڈرز, ابھی ہم نے اگزامپل دی شان وغیرہ کی, تو یہ اس کا ایک ایونٹس کی آپ کو بتائی اور تھرڈ پارٹی سورسز کی بتائیں. تو یہ برانڈ ایکٹیویشن ان تمام چیزوں سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے, نہ کہ صرف جیسے کہ پاپولر بلیف ہے پریکٹیشنرز میں کہ جو بلو دا لائن پروموشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ ان میں سے کسی کو آپ برانڈ ایکٹیویشن کہیں. نہیں, برانڈ ایکٹیویشن ان کے علاوہ بھی ان تمام چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اینی تھنگ وچ ایکٹیویٹس ٹریگرز پازیٹیوٹی ٹورڈز دا برانڈ از برانڈ ایکٹیویشن. لیوریجنگ برانڈ ایسوسیشن. برانڈ ایکٹیویشن کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کی برانڈ ایسوسیشن ڈیولپ کرتی ہے کنزیومرز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو رسپانس ٹائپ ایسوسیشن, یہ بھی ہم ایک پیرامڈ بھی دیکھیں گے تو یو وڈ ہیو اے کلیئر آئیڈیا. تو رسپانس ٹائپ ایسوسیشنز ہوتی ہیں ججمنٹ جو کریڈیبلٹی وائز ہوتی ہیں کہ یہ ہاؤ ڈو کنزیومرز ریٹ دا برانڈ. فیلنگز, واٹ کائنڈ آف فیلنگز does this brand invoke in the consumers. Meaning type associations ہوتی ہیں product or service performance اور product or service imagery. Imagery یعنی کہ trade dress یعنی کہ visual identity یعنی کہ brand name, brand logo, brand colors, characters, symbols, signage, یہ تمام چیزیں پروڈکٹ امیجری میں آتی ہیں, ویژول آئیڈینٹی میں آتی ہیں, برانڈ امیجری میں آتی ہیں, اور پھر یہ ایموشنل بینیفٹس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کے پاس فنکشنل بینیفٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ یا سروس کی پرفارمنس تو یا برانڈ پرفارمنس تو ہے ہی ہے. اب آپ کو میں ایک ایڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یہ نائکی کا ہے. پلیز ہیو اے لک اینڈ دین ویل ڈسکس اٹ. یہ بھی آپ نے جو نائکی کا ایڈ دیکھا ہے, دس از اے فیئرلی انٹرسٹنگ ون, اور اس میں انہوں نے ایک بہت پرانی تھیم کو ایک بڑے نئے انداز سے پیش کیا ہے. وہ یہ کہ بیٹل بٹوین دی جینڈرز, میل اور فیمیل کے درمیان. ٹھیک ہے نا. اور اس میں what they have shown is کہ there is a race between a girl and a boy, اور اس کو پھر پورے لوگ چیئر کرتے ہیں, رائٹ. اور وہ اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں کہ خواتین کتنے آگے ہیں, مرد کتنے آگے ہیں, اور پھر یہ بھاگتے ہیں. اگین اٹس ناٹ اے نیگیٹو کائنڈ آف این ایڈ بٹ اے پازیٹیو ایڈ. اور اس میں انہوں نے فوکس ظاہری بات ہے اس چیز پہ کیا ہے کہ ایتھلیٹک فٹ ویئر فار مین اینڈ ویمن از سیپریٹ, رائٹ. تو انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے کہ تھنکنگ کہ اٹس اے یونیسیکس پروڈکٹ, اٹس اے یونیسیکس تھنگ کہ یعنی کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی جوتا پہن سکتے ہیں. نہیں, عورت اور مرد کے جوتے علیحدہ ہیں, اور یہ چیز کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس ایڈ سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ویسے بھی اگر آپ ان کی پروڈکٹ کیٹلاگ دیکھیں تو آپ کو یو وڈ ریئلائز کہ they have very specialized shoes for children, ages different, men, women, athletic footwear, other sports footwear. اس لیے کہ وہ کھیلنے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے, فٹ کی شیپ علیحدہ ہوتی ہے,
اور تو اس کے لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں اٹس این آرٹ، ناٹ جسٹ کہ یہ ہر ایک کے ساتھ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا ورلڈ اوور بھی، اور کہتے تھے یہ جوتا جو ہے یہ جو آپ کینوس شوز یا پی ٹی شوز، یہ جاگرز کہتے ہیں، یہ یونی سیکس شوز ہیں، دونوں پہن سکتے ہیں، پہنے بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پہنے جاتے ہیں، مگر انہوں نے بتایا کہ نہیں دیر از اے ڈفرنس، اس لیے عورتوں کے علیحدہ ہیں اور مردوں کے علیحدہ ہیں۔ ہم اب آتے ہیں بلڈنگ کسٹمر بیسڈ برانڈ ایکویٹی پہ۔ اچھا، اب اس میں آپ ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کو برانڈنگ بینیفٹس بھی نظر آ رہے ہیں، برانڈنگ بینیفٹس ان ٹرمز آف فزیکل فنکشنل ایٹریبیوٹس as well as ایموشنل ایٹریبیوٹس، جس کی ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی، اور یہ اور ڈیولپنگ مارکیٹنگ، یہ پہلے اگر آپ اپنے لیفٹ سائڈ آف دا اسکرین پہ دیکھ لیں، پہلے برانڈنگ بینیفٹس ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ڈیولپنگ مارکیٹنگ پروگرامز ہیں ریلیٹڈ ٹو دا 4 P's آف کورس۔ پھر ہم آتے ہیں برانڈ ایکٹیویشن پہ، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، کمپنی، کنٹری آف اوریجن، distribution channels, other brands in the portfolio, character, endorser, ambassador, events, third party resources. تو یہ تمام چیزیں اویئرنیس بناتی ہیں، میننگ فلنس بناتی ہیں، ٹرانسفربلٹی آف ایکویٹی بناتی ہیں، یہ تمام چیزیں لیڈ کرتی ہیں برانڈ اویئرنیس کو ان ٹرمز آف ڈیپتھ، یعنی کہ برانڈ ریکگنیشن، یو ریکگنائز دا برانڈ، رائٹ؟ hopefully in a positive light. All these things should lead to a positive brand recognition and brand recall. Brand recall یعنی کہ جب آپ چیز خریدنے جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے یہ برانڈ لینا ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پروڈکٹ کیٹیگریز جو ہائی انوالومنٹ ہوتی ہیں ان میں بھی لوگ 2 سیکنڈ نہیں لگاتے چیز خریدنے میں، جس طرح ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ ایک ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ کیٹیگری ہے۔ اگر آپ کے ایووک سیٹ میں کولگیٹ بیٹھا ہوا ہے تو آپ جائیں گے، جا کے آئل پہ سے کولگیٹ ڈھونڈیں گے، کولگیٹ دیکھیں گے اور کولگیٹ اٹھا لیں گے۔ اٹ ڈز ناٹ ٹیک یو امینس ٹائم ایز این ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ کیٹیگری میں، کہتے ہیں ٹائم بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو ٹائم آپ کا مائنڈ پروسیس کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کون سا ٹوتھ پیسٹ بیسٹ ہے، اور وہ کیسا پروسیس ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پروسیس ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو ریکال از وین ایٹ دا ٹائم آف پرچیز you take the brand out of your evoked set and you convert the mind share into market share by purchasing the brand، ٹھیک ہے نا، that is recall۔ اچھا، پھر breadth of brand awareness کیا ہے کہ purchase، consumption، کہ post purchase dissonance ہے، post purchase satisfaction ہے۔ satisfaction کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ لیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، ڈسوننس کا مطلب یہ کہ آپ دوبارہ نہیں لیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ آپ بھی نہ لیں کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس اس سے اتنا کوئی فیوریبل نہیں ہے۔ تو برانڈ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈسوننس نہ ہو کبھی، بلکہ سیٹسفیکشن ہو، رائٹ؟ پھر ہم آتے ہیں برانڈ ایسوسیشن پہ، جو ان تمام فیکٹرز سے لیڈ کرتی ہے برانڈ اویئرنیس کی طرف، برانڈ ایسوسیشن۔ برانڈ ایسوسیشن 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں، اسٹرانگ، فیوریبل اور یونیک۔ تو اسٹرانگ میں کیا ہوتا ہے، ریلیونس ہوتی ہے اور کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ فیوریبل کیا ہوتی ہیں، دے آر ڈیزائربل ایسوسیشنز اینڈ دے ڈیلیور دا گڈس، برانڈ کی طرف سے سیٹسفیکشن ڈیلیور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یونیک ہوتی ہے کہ پوائنٹ آف پیرٹی پہ ہوتی ہے یا پوائنٹ آف ڈفرنس پہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں لیڈر کی طرح ہی ایکول آپ کو چیزیں پرووائڈ کرتا ہوں اور میں بھی کم پیسوں پہ، تو وائی ناٹ می، وائی ناٹ ٹرائی می انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا مارکیٹ لیڈر۔ پھر یا پوائنٹ آف ڈفرنس پہ ہوتا ہے کہ نہیں، آئی ایم بیٹر، رائٹ؟ تو دیٹ اینڈ دس از وائی آئی ایم بیٹر، تو ٹرائی می۔ تو یہ برانڈ ایسوسیشن اسٹرانگ، فیوریبل، یونیک ہوتی ہیں، 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں، اور برانڈ اویئرنیس ڈیپتھ اور بریتھ پہ ہوتی ہیں۔ ڈیپتھ میں ریکال اور ریکگنیشن ہوتا ہے، بریتھ میں پرچیز اور کنزمپشن ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آر لیڈ بائی، جو ابھی ہم نے بات کی تھی، برانڈ ایکٹیویشن، مارکیٹنگ پروگرامز اور برانڈ ایلیمنٹس وغیرہ سے۔ پھر یہ تمام چیزیں لیڈ کرتی ہیں پاسبل آؤٹ کمز۔ وہ کیا آؤٹ کمز ہیں؟ گریٹر لائلٹی، لیس ونربلٹی ٹو کمپیٹیٹیو مارکیٹنگ ایکشنز اینڈ کرائسس۔ تو یہ برانڈ پرسپیکٹو سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ گریٹر لائلٹی فرام دا کنزیومرز ملتی ہے آپ کو، اپنے کمپٹیشن سے جو آپ کو ونربلٹی فیل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کانفیڈنس گین ہوتا ہے آپ کا، آپ کے پروفٹ مارجنز انکریز ہوتے ہیں۔ پھر
more elastic response to price changes. اس کے بعد more inelastic response, again وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو price changes میں آپ اگر آپ کے پاس economies of scale آ جاتا ہے تو آپ پھر اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں cost cut وغیرہ کر کے. پھر greater trade cooperation and support ہوتی ہے آپ کو دوسرے اسٹیک ہولڈرز سے سپلائی چین کے. پھر آپ انکریز مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایفیشنسی اور افیکٹونیس اس کی آپ بڑھاتے ہیں. پھر پاسبل لائسنسنگ اپرچونیٹیز ٹو ورک ٹو گو ابراڈ ہوتی ہے. موسٹ فیوریبل برانڈ ایکسٹینشن ایویلویشنز بھی اس کا رزلٹ بنتی ہیں کہ آپ سکسیزفل آپ کا برانڈ پرفارم کر رہا ہو تو آپ اس کی ایکسٹینشنز بھی بنا سکتے ہیں, لے کے آ سکتے ہیں. پلیز ہیو اے لک ایٹ دس ایڈ. یہ ویزا کا ہے. ویزا از اے کریڈٹ کارڈ کمپنی آل اکراس دا ورلڈ. ایک ماسٹر ہے اور ایک ہے ویزا. سو یہ ویزا کا ایڈ ہے. پلیز ہیو اے لک اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. When was the last time you went to the aquarium with your daughter on a Tuesday? Those gentle voices I hear explain it all in a sigh. Visa debit is easier than cash and checks. More people go explore with Visa. اچھا جی, ابھی آپ نے یہ ایڈ دیکھا. اب یہ ویزا کریڈٹ کارڈ کا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں انہوں نے ایک, کیونکہ یہ آج کا ہمارا لیکچر پروڈکٹ میننگ پہ ہے اور ڈیزائن پہ, انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ خریداری شاپنگ واپنگ کریں تبھی آپ کریں. اب باہر بڑا یہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی آپ کو بڑے شہروں میں زو اور ایکویریم نظر آئے گا, اسپیشلی کراچی میں تو. مگر جو جتنے بھی بڑے شہر ہیں دنیا میں, جو سی سائڈ شہر ہیں, ان میں آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا. یہ سی سائڈ یا جو بڑے میٹروپولسز ہیں, آپ کو نیو یارک میں بھی ایکویریم ملے گا, آپ کو لندن میں بھی ایکویریم ملے گا. لندن حالانکہ سی سائڈ پہ نہیں ہے, اس میں سے ایک دریا بہتا ہے ٹیمز جسے کہتے ہیں, مگر ایکویریم ان کا بہت میسو ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ کیونکہ ایکویریم کے پرائس ٹیگز ہیں, جو ٹکٹ ہے وہ کوئی سستا ٹکٹ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک ٹکٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو لے کے جا سکتے ہیں, اور یو کوڈ ہیو. اور پھر وہ انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اس دن سستا ہوتا ہے ٹیوزڈے کے دن, آپ جائیں اور جا کے بچی کو انجوائے کرائیں. تو دیٹ مینس کہ یو کوڈ میک یوز آف ویزا فرام اے ڈفرنٹ اینگل, رائٹ. آپ نے جا کے صرف خریداری عام چیزوں کی نہیں, ہٹ کے بھی خوشیاں بھی آپ خرید سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا. اوکے, یہ ایک اور ایڈ ہے, آپ اسے دیکھیے پھر ہم ول ڈسکس. Aconteceu? Foi. یہ ایڈ آپ نے دیکھا, ایک پرفیوم کا ایڈ ہے, فرینچ ایڈ ہے, پورا ایڈ فرینچ میں وتھ سب ٹائٹلز. مگر دیکھیے ایڈ کتنا خوبصورت ہے. اور ہمارے پاس تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر دن پیرنٹس ڈے ہوتا ہے, مطلب مدرس ڈے, فادرس ڈے. مگر باہر کی
تہذیب کلچر ذرا ہٹ کے ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے, وہ بھی کرتے ہیں, مگر ان کے رہن سہن کا اور ان کے کلچر کا پیٹرن ذرا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ بچے ہائی اسکول کرنے کے بعد جب یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ہیں جو نہیں چھوڑتے, ایکسیپشن ٹو دا رولز اکر, مگر ویسے میں آپ کو جنرلی بتا رہی ہوں, دس از دا پیٹرن آف دا ویسٹ. تو وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے یا نوکری کے غرض کے خاطر, بٹ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی 18 سال کے بعد وہ بچے بھی اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں جانے کے لیے, گھر چھوڑنے کے لیے. ڈسپلن جو رکھا ہوتا ہے پیرنٹس سے, اس سے جو ہوتا ہے نا کہ ایک پیریڈ بغاوت کا ہوتا ہے, اور گھر سے ہی بغاوت شروع ہوتی ہے, تو وہ بس وہ گھر سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ نوکری میں لگ جاتے ہیں, پڑھائی میں لگ جاتے ہیں, نوکری, اپنا خاندان وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر ہمارے پاس تو سب پاس رہتے ہیں اور ان ٹچ رہتے ہیں. تو وہ انہوں نے ویسٹ نے ایک دن پورے سال میں مقرر کیا ہے جو فادرز ڈے بھی کہلاتا ہے, اور ایک دن مقرر کیا ہے جو مدرز ڈے بھی کہلاتا ہے, اور اس پہ وہ پھر ماں باپ کو اپنے چٹھیاں بھی بھیجتے ہیں, تحفے تحائف بھی بھیجتے ہیں. تو ون آف دوز ڈیز مدرز ڈے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ماں جو ہے, آپ کو یاد ہے آپ کو کہانی سناتی تھی ہیپی اینڈنگ کی اور کتنے پیار آپ کو دیا, تو اٹس ٹائم ٹو پے بیک, رائٹ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گیو ہر دس پرفیوم, وہ پرفیوم کا ایڈ ہے اور انہوں نے مدرز ڈے کو ہائی لائٹ کیا کہ دا ویلیو آف مام. تو یہ بیوٹیفل ایڈ تھا, تو آئی تھاٹ آف شیئرنگ اٹ ود یو کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی دکھا کے پروڈکٹ کے میننگ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ پرفیوم کیونکہ ایک خاص پرفیوم ہے, اس لیے مہنگا بھی ہوگا آبویسلی, تو اس کو ایک خاص بندے کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے پھر مدر کی امپورٹنس کو بتایا ہے اور پھر اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا. اچھا جی, پھر اب ہم آتے ہیں کسٹمر برانڈ نالج اسٹرکچرز میں, اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں تھاٹس, فیلنگس, امیجز, پرسیپشنز اور ایٹیٹیوڈس ہے. یہ سارے کنزیومر ریلیٹڈ ہیں. تھاٹس اباؤٹ دا برانڈ that the consumers have, feelings about the brand that the consumers have, images, positive or negative image about the brand that the consumers have, perceptions about the brand, pھر attitudes, what kind of an attitude, positive or negative attitude, وہ image سے ہی ریفلیکٹ ہوگا, وہ perception سے ہی ریفلیکٹ ہوگا. پازیٹیو ہوگا تو آپ خریدیں گے, نیگیٹو ہوگا تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں, وہ آپ کے انرٹ اور انیپٹ سیٹ میں رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو کہتے ہیں کسٹمر برانڈ نالج اسٹرکچرز. اس کے 5 کمپوننٹس ہیں, سمپلی تھاٹس, فیلنگز, امیجز, پرسیپشنز اور ایٹیٹیوڈس, ٹھیک ہے. تو دس از واٹ اٹ از. پھر ہم دیکھتے ہیں کیملن الٹیمیٹ مارکر, ایک انڈین ایڈ ہے مارکر کا, آپ پلیز ہیو اے لک. تھینک یو. اوکے جی, یہ آپ نے ایڈ دیکھا, یہ انڈین ایڈ ہے. یہ ایک انہوں نے ہیومرس ٹیک لی ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے وہ اگر آپ دیکھیں پوری سچویشن, اگر آپ یہ ایڈ دیکھیں تو آپ یہ انجوائے کریں گے. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک ہی آپ ٹارگٹ آڈینس نہیں ہیں اس ایڈ کے, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ آپ نے ضرور ذہن رکھنی ہے کہ آپ جب کوئی انٹرنیشنل چیز انجوائے کرتے ہیں تو آپ اس لیے انجوائے بھی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مین نہیں کرتا, اور اگر آپ اس کو پاکستانی پرسپیکٹو میں ڈالیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں شاید آپ جو انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں. یہ ایک ایڈ اس کی پرائم اگزامپل ہے. کیملن دا الٹیمیٹ مارکر, اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی سیاہی ہے جو مٹے نا, پکا رنگ ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پکے رنگ کو ایمفسائز کرنے کے لیے انہوں نے ہیومر اپیل یوز کی, اور وہ آپ کو بتایا اور وہ دکھایا کہ وہ ایک ریگستان اور وہ ایک مطلب وہ ایک بڑا ماتم والا سین بتایا, کہاں یہاں سے شروع ہوا, اور پھر
وہ لڑکی جو اس کی بیوی ہے وہ فلیش بیک میں دیکھتی ہے کہ اس نے اس کو بندیا لال رنگ کی لگائی تھی نہ مٹنے والی, تو وہ اس کا رزلٹ ہے کہ یہ فرام ڈیڈ جو ہے یہ اٹھ کے واپس آ جاتا ہے. یہ اگین ہیومر اپیل ہے, بٹ دین واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ کیملن آف کورس گھر میں تو نہیں یوز ہوتا نا, آفس میں ہی یوز ہوتا ہے, مگر انہوں نے اس کو اس کا پیراہا ہیومر میں ڈال کے دوسرے اینگل پہ لے کے چلے گئے, ٹھیک ہے. مگر یہ ایک ایڈ ہیومرس ہے, فنی ہے, مگر یہ ایک ایڈ اچھا نہیں ہے فرام انڈین سائڈ آلسو. ہمارے لیے تو خیر میں بعد میں بات کروں گی کہ اگر ہم یہاں پہ ایسا ہی کرتے, مگر یہ وہاں کے لیے بھی نہیں اچھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایک ریلیجن کا مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف کہ اس کی اسٹرانگنیس, اور وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک چیز کو ذرا لائٹر موڈ میں لیا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو ڈیفائن یہاں پہ نہیں کیا. آپ اس کو آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ گھر پہ بھی جاتے ہوں گے, مگر دیٹ مارکر از ناٹ یوزڈ at home. It is not used, it is not meant for, the target audience is not domestic market. It is office market. So again, while it could provide good entertainment, it does not give any message only کہ it's an ultimate marker, مٹتا ہی نہیں ہے. Fine, but then there are other markers. اور آپ نے میٹنا تو نہیں ہے, دھونا تو نہیں ہے, اور ایسا تو نہیں ہے. And which marker are you telling me all markers in India are so lame and not, up to the standard کہ ایک دفعہ لکھا اور اس کے بعد غائب. وہ تو جو میگی بورڈ کے مارکرز ہوتے ہیں وہ تو they are different markers, right? مگر ایک ہوتے ہیں نا پرماننٹ انک مارکرز جو ہوتے ہیں, وہ تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, ان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ نے کوئی رگڑنا تو نہیں ہوتا نا اس جگہ کو, آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں, آپ دیواروں پہ پینٹ تو نہیں کر رہے ہوتے نا ان مارکرز سے. اس لیے یہ ایڈ بے شک فنی, ہیومر, انٹرٹیننگ ہو, مگر یہ وہ میسج کنوے ٹوٹلی کنفیوژن کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ ایڈ خدا نہ کرے پاکستان میں لے کے آئیں تو یہ ایڈ تو کبھی چلے ہی نہ, بلکہ وہ برانڈ ہی بند ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. گو کہ ہمارا میڈیا بہت وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں کسی کو چھوڑ دیں تو وہ بالکل ہی ہر چیز پہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ویسٹ کی چیزیں لے آتا ہے, اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ ہمارا میڈیا اس وقت ایک یوتھ کی طرح بہیو کر رہا ہے جو ریبیلیس ایج میں ہوتا ہے, اس کو ڈسپلن کی عادت پسند نہیں ہوتی, اور ہمارا میڈیا ایسے ہی ہے کیونکہ اس پہ کوئی رولز ریگولیشنز کا وہ اطلاق کر نہیں رہا, اور کرے گا بھی نہیں. جب کرے گا تو آپ خود ہی دیکھیں گے ہاؤ اٹ وڈ ریئیکٹ. سو میں بات اس حوالے سے کر رہی ہوں کہ یہ جو چیزیں وہاں پہ نہیں چلتی ہیں وہ اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ پبلک ریئیکٹ کرتی ہے. کو کہ کوئی سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں, دیٹس ناٹ آر طریقہ, مگر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, اپنی رائے پہنچا دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو وہ ایڈ یا وہ پروگرام ریکال کرنا پڑتا ہے, بند کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ خیر کیملن الٹیمیٹ مارکر کا ہم نے ایڈ دیکھا اس حوالے سے. اب یہ کلوز اپ کا ایڈ ہے, یہ آپ نے پہلے بھی شاید کسی ایک لیکچر میں دیکھا ہوگا. آئی ایم رننگ اٹ اگین, پلیز ہیو اے لک. This is a story about two thumbs. They belong to a man who never looked up. When it comes and goes around, The thumbs worked day and night, beating down against letters the size of pinheads. keep it real. It wasn't an ideal world. Not for the men who never looked up, nor for their thumbs who never got rest. Pride, all the fears that on my mind so bright. When I choose That is, until a girl came by, with a smile so bright and a breath so fresh, that soon enough the thumbs are put away and the fingers begin their dance. The closer the better. Close up. اوکے, یہ بھی جو آپ نے ایڈ دیکھا نا کلوز اپ کا, اس لیکچر کے حوالے سے بڑے خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ پروڈکٹ کا میننگ ڈیفینیشن کیا ہے. ٹوتھ پیسٹ, ماؤتھ ریفریشنر, کلین بریتھ یا فریش بریتھ, اور وہ اس کو اس نے کتنی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے
یہ پرپز ہوتا ہے نا ٹوتھ پیسٹ کا, ٹھیک ہے نا جی. اور کچھ میڈیسنل ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کریں. جو کمرشل ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں ان کی بات کریں. میڈیسنل تو اسپیشلٹی ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں نا. تو اس نے کلوز اپ نے کتنی خوبصورتی سے اس چیز کو کیا ہے کہ آج کل کے ماحول کے مناسبت سے اس نے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز کو, بجائے کہ ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش پہ لگا کے بتانا کہ جی لوگ روز کریں اور اتنا کریں, 3 دفعہ کریں, یہ کریں وہ کریں, اس نے بتایا کہ جی ہم اپنی زندگیوں میں اتنی مصروف ہو گئے کہ ہم لوگوں سے بات کرنا ہم نے چھوڑ دیا. تو آپ کیسے ان تمام اس میں واٹ میکس یو اسٹینڈ آؤٹ, تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ if you have a clean breath, fresh breath, تو you get noticed. تو that is what it is about. Beautifully said, beautifully done, beautifully executed by the brand Close Up. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے شروع میں کسٹمر بیسڈ برانڈ ایکویٹی کی, اور یہ وہ پیرامڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو باٹم پہ سیلینس آتا ہے. سیلینس یعنی کہ آئیڈینٹی, ہو آر یو, دیٹ از دا برانڈ. پھر دوسرے ٹیئر پہ 2 سیکشنز ہیں, پرفارمنس کا اور امیجری کا. یہ دونوں پارٹ ہیں میننگ کے, پیرامڈ کے. اور اس میں یعنی کہ واٹ آر یو, برانڈ کے میننگ کے ہیں. پھر تیسرے سٹیج پہ 2 پارٹس ہیں, ججمنٹس اور فیلنگ کے. اور دس ریلیٹس ٹو ریسپانس, واٹ اباؤٹ یو, ہاؤ وڈ پیپل ریئیکٹ ٹو یو. تو ججمنٹ اور فیلنگز اگین کنزیومرز کی, یہ ہم نے پہلے شروع میں بھی بات بھی کی تھی. پھر فائنل جو ٹاپ اس کا پیرامڈ کا ہے وہ ہے ریزوننس کا. اور ریزوننس کیا ہے؟ ریزوننس از واٹ اباؤٹ یو اینڈ می, دا ریلیشن شپ, ٹھیک ہے نا. اٹس اباؤٹ دا ریلیشن شپ, اٹس اباؤٹ دی ایسوسیشن. تو یہ کسٹمر بیسڈ برانڈ ایکویٹی پیرامڈ ہے. تو لیٹس سی اٹ ون بائی ون. ڈیپتھ آف برانڈ سیلینس ڈائمینشنز میں ڈیپتھ اور بریتھ آف برانڈ اویئرنیس ہے, جو اگر آپ کو یاد ہے ہم نے شروع میں دیکھی تھی. ڈیپتھ آف برانڈ اویئرنیس میں ریکگنیشن اور ریکال ہے کہ ایز آف ریکگنیشن اینڈ ریکال, اسٹرینتھ اینڈ کلیئرٹی آف کیٹیگری ممبرشپ, یعنی کہ کس پروڈکٹ کیٹیگری میں یہ فال کرتا ہے. جس طرح آلپز UHT ملک کیٹیگری میں, اور ترنگ دودھ نہیں ہے, ترنگ از اے ٹی وائٹنر اینڈ دیٹ از واٹ اٹ از, کہ چائے کا صحیح جوڑ. اس لیے وہ ایڈورٹائز بھی, کمیونیکیٹ بھی یہ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ خالی بچے کو دودھ پلائیں, وہ ترنگ پلائیں, نہیں, وہ کہتے ہیں چائے کا صحیح جوڑ ہے, اٹس اے ٹی وائٹنر لائک ایوری ڈے از. ہاں, اس لیے ایوری ڈے اور ترنگ میں آپ کمپٹیشن دیکھتے ہیں. دونوں کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے. ایوری ڈے کی آفس مارکیٹ ہے اور ترنگ کی ڈومیسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے. بریتھ آف برانڈ اویئرنیس میں پرچیز کنسیڈریشن, کہ آپ کہاں خریدیں گے, کب خریدیں گے, کتنی کوانٹٹی میں خریدیں گے. کنزمپشن کنسیڈریشن, یعنی کہ آپ اسے کنزیوم کریں گے, کیسے کریں گے, کتنی دیر میں کریں گے, اور کون کرے گا, اور اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے یا ڈسوننس. تو یہ سیلینس ڈائمینشنز ہیں جو باٹم آف دا پیرامڈ ہے. پھر ہم آتے ہیں پرفارمنس ڈائمینشنز پہ, جو سیلینس سے اوپر ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو پرائمری کیریکٹرسٹکس اینڈ سپلیمنٹری فیچرز جو فنکشنل ایٹریبیوٹس ہیں, پروڈکٹ ریلائبلٹی, ڈیوریبلٹی اینڈ سروسبلٹی, یہ فنکشنل ایٹریبیوٹ سے ڈیل کرتا ہے. پھر سروس افیکٹونیس, ایفیشنسی اینڈ ایمپتھی اگر وہ سروس ہے. اسٹائل اینڈ ڈیزائن آف دا پروڈکٹ, پرائس اس کی وہ کیا ہے, پیکیجنگ وغیرہ, یہ سب اسٹائل اینڈ ڈیزائن میں آتا ہے. اس کے بعد امیجری ڈائمینشنز ہیں جس میں ججمنٹ اور فیلنگز پارٹ ہے, اور وہ کنزیومر سے ریلیٹڈ ہے. یوزر پروفائلز, یعنی کہ جو اس برانڈ کو یوز کر رہے ہیں. ڈیموگرافک اینڈ سائیکوگرافک کیریکٹرسٹکس, ایکچوئل اور ایسپریشنل آئیڈینٹی, گروپ پرسیپشنز اینڈ پاپولیرٹی. یعنی کہ آپ ان کا ایک پروفائل بنائیں گے. سائیکوگرافک پروفائل بھی, لائکس, ڈس لائکس, بیہیویئر وغیرہ وغیرہ, انٹرسٹ اور اوپینینز, ایکٹیویٹیز. پھر آپ ان کا ڈیموگرافک بھی بتائیں گے, یعنی ایج, لائف سائیکل سٹیج, ہاؤس ہولڈ انکم, ایجوکیشن, اربن, رورل, سبربن ریزیڈنس کہاں. پھر ایکچوئل آپ کی سیلف آئیڈینٹی اور ایسپریشنل جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ, اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی. پھر گروپ پرسیپشنز اینڈ پاپولیرٹی, اور اس کے لیے ہم نے ریفرنس گروپ انفلوئنس میٹرکس پہ بھی ہم نے پڑھا ہے. تو وہ پلے میں آتا ہے یہاں پہ, اور آپ خود کتنے پاپولر ہیں ود ان اے گروپ, اور آپ کس سے انسپائر ہوتے ہیں.
پھر پرچیز اینڈ یوزج سچویشنز، ٹائپس آف چینل کہاں سے آپ لے رہے ہیں، اسپیسیفک اسٹور ہے، بڑا ریٹیل اسٹور ہے، اسپیشلٹی اسٹور ہے، ایز آف پرچیز کتنا آپ کو وہاں پہ آسانی سے آپ نے وہ چیز خرید سکے، سیلس پرسن کتنے ہیلپ فل تھے، ٹائم یعنی کہ کب آپ لینا چاہتے ہیں، ڈے، ویک، منتھ، ایئر ایٹسٹرا، لوکیشن اینڈ کانٹیکسٹ آف یوزج، کس وجہ سے آپ خرید رہے ہیں، پرسنالٹی اینڈ ویلیوز، سنسیئرٹی، ایکسائٹمنٹ، کمپیٹنس، سوفسٹیکیشن اینڈ رگڈنس، یہ ٹریٹس پرسنالٹی کے پرپوز کیے تھے جینیفر آکر نے، اور وہی پاپولرلی یوز کرتے ہیں ہم برانڈ پرسنالٹی ایسوسیشنز میں. تو یہ برانڈ پرسنالٹی کے ساتھ یہ ویلیوز ایسوسیٹ ہوتے ہیں. پھر ہسٹری، ہیریٹیج اینڈ ایکسپیرینس آف دا برانڈ، نوسٹالجیا، میموریز دیٹ اٹ ایووکس امانگسٹ اٹس ٹارگیٹ آڈینس. ٹھیک ہے جی. پھر ہم آتے ہیں ججمنٹ ڈائمینشنز پہ جو کہ ریزننس سے نیچے ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو برانڈ کوالٹی، اور جج کون کر رہا ہے اس کو، جج اس کو کر رہے ہیں کنزیومرز، ویلیو، سیٹسفیکشن، پھر برانڈ کریڈیبلٹی، ایکسپرٹیز، ٹرسٹ وردینس اور لائکبلٹی. پھر برانڈ کنسیڈریشن پہ ہم آتے ہیں، ریلیونس، کتنا وہ ریلیٹڈ ہے ٹارگیٹ پروفائل کی عام زندگی سے، اور برانڈ سپیریورٹی یعنی کہ ہاؤ پوائنٹ آف پیرٹی یا پوائنٹ آف ڈفرنس آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ججمنٹ ڈائمینشنز ہیں. لیٹس ہیو اے لک آف دس بیوٹیفل ایڈ اگین، اور اس کو آپ دیکھیے اور پھر ہم اس کو پہ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ کوک کا ایڈ دیکھا نا. اب یہ کوک کا ایڈ جو ہے اس میں کچھ اور نہیں ہے، اس میں پیور امیجنیشن ہے، اینڈ ہیپینس، اوپن دا ہیپینس کائنڈ آف، انہوں نے اس کو ٹیگ لائن کو ایکسپریس کیا ہے کہ ہیپینس could be simpler things, not گاڑی، بنگلہ، عمارت نہیں ہے، بٹ سمپلر تھنگس میں یو کین فائنڈ ہیپینس. اور وہ امیجنیشن کو لے کے کہ کوک کی بوتل کھولنا بھی جو ہے نا ہیپینس ہے، یہ دیٹس واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. پھر فیلنگس ڈائمینشنز اگر آپ دیکھیں، وارمتھ، فن، ایکسائٹمنٹ، سیکورٹی، سوشل اپروول، سیلف ریسپیکٹ، یہ تمام فیلنگ ڈائمینشن کے کوآرڈینیٹس ہیں. ریزوننس ڈائمینشنز جو کہ ٹاپ ہے، بیہیویئرل لائلٹی، فریکوینسی اینڈ اماؤنٹ آف ریپیٹ پرچیزز بائی دا کنزیومرز. ایٹیٹیوڈنل اٹیچمنٹ یعنی کہ لو برانڈ، فیوریٹ پوزیشنز، لٹل پلیجر، کہ برانڈ کو آپ انتہائی اہمیت دیتے ہیں. یہ اگر آپ کو ملے تو آپ اسے اس کو پوجا کی حد تک جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے. یو آر پراؤڈ آف اوننگ دیٹ برانڈ. جیسے آپ نے رولیکس لی تو یو ول فیل پرائڈ ان اوننگ اٹ اینڈ ڈسپلےئنگ اٹ ٹو ادرس. سینس آف کمیونٹی، کنشپ، افیلیشن، کہ ہاں بھی آپ بھی، جیسے اگر آپ اف یو سپورٹر آف اے پارٹی کیا ہے برانڈ ہے نا، تو وہ ایک کنشپ ہوتی ہے، افیلیشن ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس بھی ٹویوٹا ہے اور دوسرے کے پاس بھی ٹویوٹا ہے تو دیر از اے کنشپ، یعنی کہ برادری کی فیلنگ ہوتی ہے، افیلیشن کی فیلنگ ہوتی ہے. اسی طرح پھر ایکٹیو انگیجمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یو سیک انفارمیشن، یو جوائن کلب، یو وزٹ ویب سائٹ، چیٹ رومز، اور آپ because you're in love with that brand, so you want to communicate with the brand, get in touch with the brand, be in constant کیا کہتے ہیں اس کی جو جتنی بھی نیوز ہیں اس کی بارے میں نو ہاؤ میں رہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکٹیو انگیجمنٹ ہے، یہ ریزوننس ڈائمینشن ہے، یہ ریلیشن شپ فیکٹر ہے. واٹ اباؤٹ یو اینڈ می، دا برانڈ اینڈ دا کنزیومر. تو اگر آپ دیکھیں کسٹمر بیسڈ برانڈ ایکویٹی میں، تو کسٹمر اگر آپ دیکھیں برانڈ سیلینس، تو ڈیپ براڈ برانڈ اویئرنیس، برانڈ پرفارمنس اور برانڈ امیجری جو ہے پوائنٹس آف پیرٹی اینڈ پوائنٹس آف ڈفرنس ہو گئے. کنزیومر ججمنٹ اور کنزیومر فیلنگز، ریشنل اینڈ ایموشنل ریئیکشنز ہو گئے کنزیومرز کے بیسڈ آن فنکشنل اینڈ ایموشنل بینیفٹس. پھر برانڈ ریزوننس، کنزیومر برانڈ ریزوننس میں اگر آپ دیکھیں تو انٹینس ایکٹیو لائلٹی. اوکے، ہیو اے لک ایٹ دس ایڈ. یہ بھی آپ کو ایک سیریز آف ایڈ دکھاؤں گی. تو یہ پہلے ایک کار واش کا ایڈ ہے، ٹھیک ہے نا. ایوری کار واش کا ایڈ نہیں، یہ ایوری ڈے کا ہے اور اس کا نام ہے کار واش. پلیز ہیو اے لک. وہ لذت کتنی قیمتی ہے جو گھل مل کے زندگی میں مزہ لائے، جیسے قیمتی ہے وہ ذائقہ جو چائے کا مزہ
जिंदगी में हर अच्छी चीज महंगी नहीं होती, जैसे नेस्ले एवरीडे। अच्छा जी, ये अभी आपने ऐड देखा, ये एवरीडे ने बताया है कि इन्होंने स्लाइस ऑफ लाइफ को उठाया है और उसमें उन्होंने एक कपल को बताया कि जिस तरह इससे कोई भी एसोसिएट कर सकता है। ये एवरीडे पाकिस्तान में ही कई ये ऐड बना था और ये कैंपेन, ये और इसके बाद जो आप ऐड देखेंगे, ये कैंपेन थी एज अ रिएक्शन टू इमेंस नेगेटिव कंज्यूमर रिस्पांस, और उसकी वजह भी एक एवरीडे का ऐड था और उसको फिर उनको ऐड वो रिकॉल करना पड़ा और ये कैंपेन चलानी पड़ी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि एवरीडे की जो नेगेटिव पब्लिसिटी थी वो सबसाइड कर गई और पीपल हैड स्ट्रॉन्ग opinion. Although they did not convert it, but every day is certainly in people's evoked set in terms of tea whitener. अच्छा, अब इसमें उन्होंने जो टैग लाइन है कि हर अच्छी चीज़ महंगी नहीं होती, या जिंदगी में हर अच्छी चीज़ महंगी नहीं होती, इसका मतलब ये है कि यू कैन एवरी डे is a premium brand, but it's not expensive, it's affordable. So that is what they were focusing on. अब हम एवरीडे का इसी कैंपेन का एक और भी आप देखिएगा, यही टैग लाइन के साथ, यही पीछे बैकग्राउंड स्कोर के साथ, मगर इसकी थीम है कैरम. प्लीज हैव अ लुक. कितने कीमती हैं वो प्यार भरे शिकवे जो जिंदगी को भरपूर बना दे, जैसे कीमती है वो जायका जो चाय का मजा जगाए. जिंदगी में हर अच्छी चीज महंगी नहीं होती, जैसे नेस्ले एवरीडे. ओके जी, ये आपने ऐड देखा. अगेन यू रियलाइज कि इसमें एक फैमिली यूनिट, उस पहले वाले ऐड में कपल दिखाया था, इसमें एक फैमिली यूनिट दिखाई प्लेइंग कैरम, अगेन स्लाइस ऑफ लाइफ थीम. और कैंपेन में थीम और अपील, जो आपका फ्रेमवर्क और अपील होता है वो एक ही होता है, कभी ये नहीं होता है कि चेंज हो रहा है, स्किपिंग हो रही है. बट एनीवेज, तो एवरीडे कैरम का वही अगेन अ ब्यूटीफुल एड, एवरीबडी लव्ड इट. और ये नहीं कि एवरीडे जाके खरीदा, इसलिए कि एडवर्टाइजमेंट्स का पर्पस खरीदना नहीं होता, माइंड शेयर डेवलप करना होता है, पॉजिटिव माइंड शेयर. अच्छा, ये दोनों एड्स एवरीडे को, नेस्ले को एकदम लेके आने पड़े. वो इसकी वजह ये थी कि जो जिंदगी में हर अच्छी चीज़ महंगी नहीं होती है, जो इन्होंने टैग लाइन लाई, इसकी भी एक वजह थी. इसलिए कि इससे, इन दोनों एड से पहले, इस कैंपेन से पहले एक ऐड चला था और वो बता रहा था कि एवरीडे कितना सस्ता हो गया, कि इट्स अफोर्डेबल बाय एनीवन. और फिर उन्होंने एक ऐड बनाया जो आप देखेंगे अभी, वो इतना उस पे लोग मुतरज़ हुए और इस पूरे थीम पे कि ये क्या मतलब है, कि आपने एरा गैरा समझा हुआ है. तो उसकी वजह से नेस्ले हैड टू रिकॉल एवरीडेज ऐड, और फिर उनको उसकी जगह एक दूसरा कैंपेन चलानी पड़ी उसी थीम के साथ, मगर इन अ बेटर वे. तो ये आपको एग्जांपल बताइए दोनों ऐड की, जो उस ऐड के बाद चली, जो अब आप देखने लगे. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. सुनो सुनो, क्या भाई क्या, एक बात बताऊं? हाँ भाई हाँ, खुला दूध हुआ महंगा महंगा महंगा. तो क्या चाय मिला करेगी? ढेर सारी, और वो भी मजेदार वाला चाय. अब एवरीडे का नया 125 ग्राम 1 लीटर दूध बनाए सिर्फ 29 रुपए में. इसीलिए तो सबको मिले एवरीडे का मजा. तो झूमो गाओ, वाह क्या मजा. अब मजे में बोलो एवरीडे का मजा. सारे बोलो एवरीडे की चाय. एवरीडे 125 ग्राम 1 लीटर दूध बनाए सिर्फ 29. ओके जी, ये भी आपने ऐड देखा. नाउ दिस ऐड वुड टेल यू, एक तो उसमें इन्होंने बिल्कुल स्टार प्लस के ड्रामों की, इंडियन ड्रामों की तरह की कॉपी की, और उसमें इतना नाच गाना, बड़े भी, हमारे पास बड़ों का तस्वुर एक अदब, एहतराम और लिहाज का है, जो हमारे कल्चर भी बताता है और हमारा दीन भी हमें सिखाता है. तो हमारे पास बूढ़े लोग इतना अगर नाचें तो हम बड़े हैरान होते हैं. वो सिर्फ शादी ब्याह के मौक़ों पे होता है, ये नहीं कि चाय की प्याली लेके भी उठ के नाच रहे. तो ये पूरा गाना नाच गाने के अंदर जो उन्होंने पेश किया है, तो इट वाज़न्ट वेल रिसीव्ड. हाँ, बच्चे होते हैं, यंग लोग होते हैं जो नाच गाना कर रहे हैं, वो तो अलहदा बात है, मगर आप
پوری فیملی کو اٹھا کے، جس میں بڑوں کو بھی، تو وہ ایک تو لوگوں کو اس کا ایک نہیں اچھا لگا. پھر وہ عورت جو سنو سنو کر کے وہ چیخ رہی ہے یہ پورے محلے میں کھڑے ہو کے، یہ بھی ہماری ایک although she is trying to give the news کہ ایوری ڈے کتنا سستا ہو گیا ہے، مگر it did not reflect good on how we live in kind of a thing. بڑا وہ شور شرابے والا امپیکٹ تھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی اب آپ اتنے روپے میں اتنے پیالیاں چائے بنائیں اور مزے کریں. تو اس کا امپیکٹ اس میسج کا اس طرح آیا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سمجھتے ہیں گیا گزرا. مطلب آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے نا جی ہمارے گھر کھانے کی دعوت دینے گئے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے گھر کھانا کھائیے، اور ساتھ ہی جیب میں پیسے رکھ کے کہہ رہے ہیں، جیب میں کیا ہاتھ میں بھی یوں پیسے لے کے کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ آ نہیں سکتے ہیں، اس لائق تو ہے نہیں کہ آپ ٹیکسی ویکسی کریں، تو یہ لے لیں کرائے کے پیسے. یہ بات بری لگے گی نا، حالانکہ وہ شاید مدد ہی کر رہے ہیں مگر کرنے کا طریقہ غلط ہے، جس سے دوسرے کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی کو دکھ دیا، تو یہ برانڈ نے بھی وہی حرکت کی کہ اپنے ٹارگٹ آڈینس، اپنے کنزیومرز جن سے اس کو مدد چاہیے اپنے برانڈ کا مائنڈ شیئر اور مارکیٹ شیئر بڑھانے کے لیے، اس سے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو تم تو شاید افورڈ نہ کر سکتے ہو مگر ہم نے سستی کر دی ہے تمہارے لیے. دیٹ ڈزنٹ لک گڈ. آپ یہ کہیں کہ سستی کر دی ضرور ہے مگر یہ تو نہ کہیں کہ تم شاید افورڈ نہ کر سکتے ہو. اب آپ کہیں گے کہ کہا تو نہیں ہے، مگر آپ شاید یہ بھول گئے کہ ہم ہائی کانٹیکس کلچر کے ہیں اور ہم ریڈ بٹوین دا لائنز بھی کرتے ہیں. اور میجورٹی آف دا کنزیومرز نے یہ فیل کیا کہ بھئی تم آنا بھی چاہ رہے ہو ڈومیسٹک مارکیٹ میں اور تمہارا طریقہ بھی اتنا بھانڈ جیسا ہے، تو بھانڈ جیسے طریقے سے تو ہم نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں نے یہ جو 2 ایڈز آپ نے اس سے پہلے دیکھے ہیں وہ چلائے تھے اور وہ ایکسٹریملی پاپولر ہوئے. گو کہ میں ابھی بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں ایوری ڈے یوز بہت کم ہے، اسپیشلی ان گھروں میں جو بڑے ہاؤس ہولڈز ہیں. ہاں البتہ وہاں پہ ضرور ہوگا جہاں پہ کپلز ہیں یا سنگلز رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اگین وہاں پہ بھی فل تھراٹل میں نہیں ہے. ڈومیسٹیکیٹڈ مارکیٹ میں ایوری ڈے کا مارکیٹ شیئر بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چائے پینے کا طریقہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور اس پہ ہم اور ٹاپکس آئیں گے تو اس پہ ہم ایک مزید گہری بات کریں گے. تو کیریکٹرسٹکس آف اسٹرانگ برانڈس کیا ہوئے؟ انڈرسٹینڈ برانڈ میننگ اینڈ مارکیٹ اپروپریٹ پروڈکٹس، properly position brands, provide superior delivery of desired benefits, maintain innovation and relevance for the brand, establish credibility and create appropriate brand personality and imagery, communicate with a consistent voice, employ a full range of complementary brand elements and supporting marketing activities, strategically design and implement a brand hierarchy. ٹھیک، تو with this we conclude our lecture today. I hope it was interesting and you had a good learning out of this lecture. Thank you so very much. Till next time. Allah Hafiz.